बाब नंबर 7, मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। पैराग्राफ 1 से 3 पर सवाल अलिफ, हम सब किसकी कैद में हैं? सवाल बे, यहोवा खुदा हमें रिहाई कैसे दिलाएगा? जरा तस्वुर करें कि आपको एक ऐसे जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जो आपने किया ही नहीं। आपको अपनी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। आपको अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक नजर आ रहा है। आप इस सूरत-ए-हाल के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक शख्स आपको रिहाई दिला सकता है और उसने वादा किया है कि वो आपकी मदद करेगा। ऐसी सूरत में आप कैसा महसूस करेंगे? हम सब मौत की कैद में हैं। हम जितनी भी कोशिश कर लें इस कैद से रिहा नहीं हो सकते। लेकिन यहोवा खुदा हमें मौत से रिहाई दिलाने की ताकत रखता है। उसने वादा किया है कि वो आखिरी दुश्मन यानी मौत को खत्म कर देगा। पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 26 आयत। जरा सोचें कि उस वक्त आप कितना सुकून महसूस करेंगे जब आपको मौत का डर नहीं होगा। लेकिन यहोवा खुदा सिर्फ मौत को खत्म नहीं करेगा, वो उन लोगों को जिंदा भी करेगा जो मर चुके हैं। पाक कलाम में उसने वादा किया है कि मुर्दे जी उठेंगे। यसाया 26 बाब की 19 आयत। ये जानकर आपको कैसा महसूस होता है? किसी अजीज की मौत का दुख। पैराग्राफ 4 पर सवाल अलिफ, हम अपने किसी अजीज की मौत पर तसल्ली कहां से हासिल कर सकते हैं? सवाल बे, यीशु मसीह के कुछ दोस्तों के नाम क्या थे? जब हमारा कोई अजीज फौत हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। हम खुद को बेबस महसूस करते हैं। हम उस शख्स को जिंदा करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पाक कलाम से हमें हकीकी तसल्ली मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों 1 बाब की 3 और 4 आयतों में लिखा है, हमारे मालिक यीशु मसीह के बाप और खुदा की बड़ाई हो जो अजीम रहमतों का बाप है और बड़ी तसल्ली बख्शता है। जब हम तरह तरह की मुसीबतों से गुजरते हैं तो खुदा हमें तसल्ली देता है, ताकि जब दूसरे लोग किसी मुसीबत से गुजरें तो हम उनको वैसी ही तसल्ली दे सकें जैसी खुदा हमें देता है। आए एक वाक़े पर गौर करें जिससे जाहिर होता है कि यहोवा खुदा और यीशु मसीह हमारे अजीजों को जिंदा करने की कितनी ख्वाहिश रखते हैं। जब यीशु मसीह जमीन पर थे तो वो अक्सर लाजर और उनकी बहनों मार्था और मरियम से मिलने जाते थे। उन तीनों की यीशु मसीह के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। पाक कलाम में लिखा है, यीशु को मार्था, मरियम और लाजर से बहुत प्यार था। लेकिन फिर एक दिन लाजर फौत हो गए। यूहन्ना 11 बाब की 3 से 5 आयतें। पैराग्राफ 5 और 6 पर सवाल अलिफ, जब यीशु मसीह ने लाजर के घर वालों और अजीजों को रोते देखा तो उन्होंने क्या किया? सवाल बे, हमें इस बात से क्या तसल्ली मिलती है कि यीशु मसीह हमारे दर्द को समझते हैं? लाजर की मौत पर यीशु मसीह मार्था और मरियम को तसल्ली देने के लिए गए। जब मार्था को पता चला कि यीशु मसीह पहुंचने वाले हैं तो वो उनसे मिलने शहर से बाहर गईं। वो यीशु मसीह को देखकर खुश हुईं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह से कहा, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई ना मरता। दरअसल मार्था ने सोचा कि यीशु मसीह को आने में बहुत देर हो गई है। इसके बाद यीशु मसीह ने मरियम को रोते हुए देखा। जब यीशु मसीह ने वहां मौजूद लोगों को गमज़दा देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। यीशु मसीह ने उस दर्द को महसूस किया जो किसी अजीज की मौत पर होता है। ये जानकर हमें बहुत तसल्ली मिलती है कि यीशु मसीह हमारे दर्द को समझते हैं। यीशु मसीह बिल्कुल अपने बाप की तरह हैं। इससे पता चलता है कि यहोवा खुदा भी हमारे दर्द को महसूस करता है। वो मौत को हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत रखता है और वो बहुत जल्द इसे खत्म करेगा। लाजर बाहर आ जाएं। पैराग्राफ 7 और 8 पर सवाल अलिफ, मार्था क्यों नहीं चाहती थी कि लाजर की कब्र से पत्थर हटाया जाए? सवाल बे, यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र का मुंह एक पत्थर से बंद है। यीशु मसीह ने कहा, पत्थर को हटाएं। लेकिन मार्था ऐसा नहीं चाहती थी
کیونکہ لازر کی لاش کو قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ یوحنا 11 باب کی 39 آیت۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یسوع مسیح کیا کرنے والے ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے کہا، لازر باہر آ جائیں۔ اس کے بعد مارتھا اور مریم نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ وہ آدمی جو مر چکا تھا قبر سے نکل آیا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یوحنا 11 باب کی 43 اور 44 آیتیں۔ لازر زندہ ہو گئے تھے۔ وہ پھر سے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ تھے۔ ان کے عزیز انہیں چھو سکتے تھے، انہیں گلے لگا سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ بہت شاندار معجزہ تھا۔ بچی، میں تم سے کہتا ہوں اٹھ جاؤ۔ پیراگراف 9 اور 10 پر سوال الف، یسوع مسیح کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت کس نے دی؟ سوال بے، جن لوگوں کو زندہ کیا گیا ان کے بارے میں پڑھ کر ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا یسوع مسیح نے لوگوں کو اپنی طاقت سے زندہ کیا؟ جی نہیں۔ لازر کو زندہ کرنے سے پہلے یسوع مسیح نے یہوہ خدا سے دعا کی اور یہوہ خدا نے انہیں لازر کو زندہ کرنے کی طاقت دی۔ یوحنا 11 باب کی 41 اور 42 آیتوں میں لکھا ہے، لہٰذا لوگوں نے پتھر ہٹایا۔ پھر یسوع نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری سنی ہے۔ میں جانتا تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، لیکن میں نے یہ بات یہاں کھڑے لوگوں کی وجہ سے کہی تاکہ وہ یقین کر لیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ یسوع مسیح نے صرف لازر کو ہی زندہ نہیں کیا۔ پاک کلام میں ایک 12 سالہ لڑکی کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت بیمار تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کے باپ کا نام یائر تھا۔ یائر بہت پریشان تھے۔ انہوں نے یسوع مسیح سے التجا کی کہ وہ ان کی بیٹی کو ٹھیک کر دیں۔ جب یائر یسوع مسیح سے بات کر رہے تھے تو کچھ آدمیوں نے آ کر ان سے کہا، آپ کی بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف دینے کا کیا فائدہ؟ لیکن یسوع مسیح نے یائر سے کہا، پریشان نہ ہوں، بلکہ ایمان رکھیں تو آپ کی بیٹی بچ جائے گی۔ پھر وہ یائر کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، روئیں مت، بچی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ یسوع مسیح کی اس بات پر بہت حیران ہوئے ہوں گے۔ پھر یسوع مسیح نے سب لوگوں کو باہر جانے کو کہا اور لڑکی کے ماں باپ کو لے کر اس کمرے میں گئے جہاں لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ یسوع مسیح نے بڑی شفقت سے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بچی، میں تم سے کہتا ہوں اٹھ جاؤ۔ ذرا تصور کریں کہ جب وہ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی تو اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ یسوع مسیح نے ان کی بیٹی کو زندہ کر دیا تھا۔ مرکز 5 باب کی 22 سے 24 آیتیں، 35 سے 42 آیتیں، لوکا 8 باب کی 49 سے 56 آیتیں۔ اس دن کے بعد سے وہ جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوں گے تو انہیں یاد آتا ہوگا کہ یہوہ خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے ان کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ فٹ نوٹ میں لکھا ہے، پاک کلام میں کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہیں زندہ کیا گیا۔ ان میں نوجوان اور بوڑھے، مرد اور عورتیں، اسرائیلی اور غیر اسرائیلی شامل تھے۔ آپ ان کے بارے میں ان آیتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا سلاطین 17 باب کی 17 سے 24 آیتیں، دوسرا سلاطین 4 باب کی 32 سے 37 آیتیں، 13 باب کی 20 اور 21 آیتیں، متی 28 باب کی 5 سے 7 آیتیں، لوکا 7 باب کی 11 سے 17 آیتیں، 8 باب کی 40 سے 56 آیتیں، اعمال 9 باب کی 36 سے 42 آیتیں، 20 باب کی 7 سے 12 آیتیں۔ فٹ نوٹ ختم ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح نے جن لوگوں کو زندہ کیا وہ بعد میں دوبارہ مر گئے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں پڑھ کر ہمیں ایک شاندار امید ملتی ہے۔ یہوہ خدا مردوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور وہ ایسا ضرور کرے گا۔ یہوہ خدا مردوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ پیراگراف 11 پر سوال، وائز 9 باب کی 5 آیت سے ہمیں لازر کی حالت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ پاک کلام میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مردے کچھ بھی نہیں جانتے۔ مرنے کے بعد لازر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وائز 9 باب کی 5 آیت۔ جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا، لازر کی حالت ویسی ہی تھی جیسی اس شخص کی ہوتی ہے جو سو رہا ہو۔ جب لازر قبر میں تھے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔
پیراگراف 12 پر سوال، ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ لازر کو واقعی زندہ کیا گیا؟ جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا۔ یسوع مسیح کے دشمنوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا ہے۔ لازر خود اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھے کہ انہیں زندہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ لازر سے ملنے گئے اور اس بات پر ایمان لے آئے کہ یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا ہے۔ یسوع مسیح کے دشمنوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اس لیے انہوں نے یسوع مسیح اور لازر کو مار ڈالنے کی سازش کی۔ پیراگراف 13 پر سوال، ہم اس بات پر یقین کیوں رکھ سکتے ہیں کہ یہوہ خدا مردوں کو زندہ کرے گا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ان سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا جو یادگاری قبروں میں ہیں۔ یوحنا 5:28 آیت کا فٹ نوٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہوہ خدا ان سب لوگوں کو زندہ کرے گا جنہیں وہ یاد رکھتا ہے۔ لیکن کسی شخص کو زندہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہوہ خدا کو اس شخص کے بارے میں ہر بات یاد ہو۔ کیا یہوہ خدا کسی شخص کے بارے میں ہر بات یاد رکھ سکتا ہے؟ بے شک، اس کائنات میں اربوں ستارے ہیں۔ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ یہوہ خدا ہر ستارے کا نام جانتا ہے۔ یسایہ 40:26 آیت میں لکھا ہے، اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ اگر وہ ہر ستارے کا نام یاد رکھ سکتا ہے تو وہ ان لوگوں کے بارے میں ہر تفصیل بھی یاد رکھ سکتا ہے جنہیں وہ زندہ کرے گا۔ اور چونکہ یہوہ خدا نے سب چیزیں بنائی ہیں، اس لیے ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیراگراف 14 اور 15 پر سوال، ایوب کے الفاظ سے ہمیں مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ خدا کے وفادار بندے ایوب اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا، اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ ایوب 14:13 اور 14 آیتیں۔ پھر انہوں نے یہوہ خدا سے کہا، تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا، تجھے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیز کی دلی آرزو ہوگی۔ ایوب 14:15 آیت، ترجمہ نئی دنیا۔ ایوب جانتے تھے کہ یہوہ خدا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ آپ کو یہ جان کر کیسا محسوس ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا؟ شاید آپ سوچیں، کیا میرے ان عزیزوں کو بھی زندہ کیا جائے گا جو فوت ہو چکے ہیں؟ ہمیں اس بات سے بہت تسلی ملتی ہے کہ یہوہ خدا مردوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور وہ کہاں پر رہیں گے؟ آئیں دیکھیں کہ اس سلسلے میں پاک کلام میں کیا بتایا گیا ہے۔ وہ اس کی آواز سنیں گے اور نکل آئیں گے۔ پیراگراف 16 پر سوال، جن لوگوں کو زمین پر زندہ کیا جائے گا ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ ماضی میں جن لوگوں کو زندہ کیا گیا وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ دوبارہ سے زمین پر رہنے لگے۔ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس وقت جن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا وہ ہمیشہ تک زندہ رہ سکیں گے اور کبھی نہیں مریں گے۔ اس وقت زمین کے حالات بھی بالکل فرق ہوں گے، جنگیں، جرم اور بیماریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ پیراگراف 17 پر سوال، کن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا؟ کن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ سب لوگ جو یادگاری قبروں میں ہیں اس کی آواز سنیں گے اور نکل آئیں گے۔ یوحنا 5:28 اور 29 آیت، فٹ نوٹ۔ مکاشفہ 20:13 آیت میں لکھا ہے، سمندر نے ان مردوں کو رہا کر دیا جو اس میں تھے، اور موت اور قبر نے ان مردوں کو رہا کر دیا جو ان میں تھے۔ لہٰذا اربوں لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پولس رسول نے کہا کہ خدا نیکوں اور بدوں دونوں کو زندہ کرے گا۔ اعمال 24:15 آیت میں لکھا ہے، اور ان آدمیوں کی طرح میرا بھی ایمان ہے کہ خدا نیکوں اور بدوں دونوں کو زندہ کرے گا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پیراگراف 18 پر سوال، نیکوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ نیکوں میں یہوہ خدا کے وہ وفادار بندے شامل ہیں جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے زمین پر رہتے تھے، مثلا نوح، ابراہم، سارہ، موسیٰ، روت اور آستر وغیرہ۔
آپ ایسے کچھ لوگوں کے متعلق عبرانیوں 11 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو زمین پر زندہ کیا جائے گا۔ کیا خدا ان وفادار بندوں کو بھی زندہ کرے گا جو ہمارے زمانے میں مرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی نیکوں میں شامل ہیں، اس لیے انہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ پیراگراف 19 پر سوال الف، بدوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ سوال بے، یہوہ خدا انہیں کون سا موقع دے گا؟ بدوں میں وہ اربوں لوگ شامل ہیں جنہیں کبھی یہوہ خدا کے بارے میں جاننے کا موقع نہیں ملا۔ اگرچہ وہ مر چکے ہیں تو بھی یہوہ خدا انہیں بھولا نہیں ہے۔ وہ انہیں زندہ کرے گا اور انہیں یہ موقع دے گا کہ وہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں۔ پیراگراف 20 پر سوال، سب لوگوں کو زندہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا جو مر چکے ہیں؟ جی نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کچھ لوگوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ ایک شخص کو زندہ کیا جائے یا نہیں؟ اس بات کا فیصلہ یہوہ خدا ہی کرے گا، لیکن اس نے یسوع مسیح کو بھی زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا ہے۔ اعمال 10 باب کی 42 آیت۔ ان لوگوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ برے تھے اور اپنی روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کتاب کے آخر میں نقطہ نمبر 19 کو دیکھیں۔ کیا کچھ لوگ آسمان پر بھی جائیں گے؟ پیراگراف 21 اور 22 پر سوال الف، جن لوگوں کو آسمان پر زندہ کیا جاتا ہے انہیں کس جسم کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے؟ سوال بے، سب سے پہلے کس کو آسمان پر جانے کے لیے زندہ کیا گیا؟ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ آسمان پر رہیں گے۔ جب کسی شخص کو آسمان پر زندہ کیا جاتا ہے تو اسے انسانی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روحانی جسم کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح وہ پہلے شخص تھے جنہیں روحانی جسم کے ساتھ زندہ کیا گیا۔ جب یسوع مسیح کو قتل کیا گیا تو اس کے 3 دن بعد یہوہ خدا نے انہیں زندہ کر دیا، لیکن یسوع مسیح کو انسانی جسم کے ساتھ زندہ نہیں کیا گیا۔ پطرس رسول نے کہا کہ یسوع مسیح کو انسان کے طور پر مارا گیا لیکن روح کے طور پر زندہ کیا گیا۔ پہلا پطرس 3 باب کی 18 آیت۔ زندہ ہونے کے بعد یسوع مسیح ایک طاقتور ہستی کے طور پر آسمان پر گئے۔ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ ایسے اور بھی لوگ ہیں جنہیں یسوع مسیح کی طرح روح کے طور پر زندہ کیا جائے گا۔ پیراگراف 23 اور 24 پر سوال الف، یسوع مسیح نے کن کو چھوٹا گلہ کہا؟ سوال بے، چھوٹے گلے میں کتنے لوگ ہیں؟ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے یسوع مسیح نے اپنے وفادار شاگردوں سے کہا، میں آپ کے لیے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں۔ یوحنا 14 باب کی 2 آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے کچھ پیروکاروں کو ان کے ساتھ آسمان پر رہنے کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ ان کی تعداد کیا ہوگی؟ یسوع مسیح نے انہیں چھوٹا گلہ کہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ لوکا 12 باب کی 32 آیت۔ یوحنا رسول نے ایک رویا میں دیکھا کہ یسوع مسیح آسمان پر کوہ سیون پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ 1,44,000 لوگ ہیں۔ مکاشفہ 14 باب کی 1 آیت۔ لہذا چھوٹے گلے میں 1,44,000 لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو کب زندہ کیا جائے گا؟ پاک کلام سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس وقت زندہ کیا جائے گا جب یسوع مسیح آسمان پر حکمرانی شروع کر دیں گے۔ آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب یسوع مسیح حکمرانی کر رہے ہیں۔ 1,44,000 میں سے زیادہ تر لوگوں کو آسمان پر زندہ کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے جو لوگ ابھی زمین پر ہیں انہیں مرنے کے بعد فوراً آسمان پر زندہ کر دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر انسانوں کو مستقبل میں زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ زمین پر فردوس میں رہ سکیں۔ پیراگراف 25 پر سوال، ہم اگلے باب میں کیا سیکھیں گے؟ بہت جلد یہوہ خدا انسانوں کو موت سے رہائی دلائے گا، تب موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یسایہ 25 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور یہوہ خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ یہوہ نے یہ فرمایا ہے۔ لیکن جو لوگ آسمان پر جاتے ہیں وہ وہاں کیا کریں گے؟ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ مل کر بادشاہت کریں گے۔ ہم اگلے باب میں اس بادشاہت کے بارے میں مزید سیکھیں گے۔ اس باب کا خلاصہ،
پہلی سچائی، یہوہ خدا موت کو ختم کر دے گا۔ آخری دشمن یعنی موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 26 آیت۔ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ہم پاک کلام سے تسلی کیسے پا سکتے ہیں؟ دوسرا کرنتھیوں 1 باب کی 3 اور 4 آیتیں۔ اپنے کسی عزیز کی موت پر ہم خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں، اس وقت ہمیں پاک کلام سے حقیقی تسلی مل سکتی ہے۔ یسایہ 25 باب کی 8 آیت، 26 باب کی 19 آیت۔ یہوہ خدا موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی زندہ کر دے گا جو مر چکے ہیں۔ دوسری سچائی، ہم مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ بچی، میں تم سے کہتا ہوں اٹھ جاؤ، مرکز 5 باب کی 41 آیت۔ ہم مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان کیوں رکھ سکتے ہیں؟ یوحنا 11 باب کی 1 سے 44 آیتیں۔ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا۔ مرکز 5 باب کی 22 سے 24 آیتیں، 35 سے 42 آیتیں۔ یسوع مسیح نے ایک بچی کو زندہ کیا۔ یوحنا 11 باب کی 41 اور 42 آیتیں۔ یسوع مسیح نے یہوہ خدا کی طاقت سے مردوں کو زندہ کیا۔ یوحنا 12 باب کی 9 سے 11 آیتیں۔ بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یسوع مسیح کے دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ تیسری سچائی، یہوہ خدا اربوں لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا، تجھے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیز کی دلی آرزو ہوگی۔ ایوب 14 باب کی 13 سے 15 آیتیں، ترجمہ نئی دنیا۔ کن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا؟ یوحنا 5 باب کی 28 اور 29 آیتیں۔ ان سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا جنہیں یہوہ خدا یاد رکھتا ہے۔ اعمال 24 باب کی 15 آیت۔ نیکوں اور بدوں دونوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یسایہ 40 باب کی 26 آیت۔ یہوہ خدا ہر ستارے کا نام یاد رکھ سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں ہر تفصیل بھی یاد رکھ سکتا ہے جو مر چکے ہیں۔ چوتھی سچائی، کچھ لوگوں کو آسمان پر رہنے کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں۔ یوحنا 14 باب کی 2 آیت۔ کن لوگوں کو آسمان پر رہنے کے لیے زندہ کیا جاتا ہے؟ پہلا پطرس 3 باب کی 18 آیت۔ سب سے پہلے یسوع مسیح کو آسمان پر رہنے کے لیے زندہ کیا گیا۔ لوکا 12 باب کی 32 آیت۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ان کے کچھ شاگردوں کو آسمان پر رہنے کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ مکاشفہ 14 باب کی 1 آیت۔ یہوہ خدا نے 1,44,000 لوگوں کو آسمان پر رہنے کے لیے چنا ہے۔